बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बरतानिया में प्रोग्राम हुआ शहीद अरशद शरीफ की याद में। मैं तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने याद रखा हमारे प्यारे साथी शहीद अरशद शरीफ को। इस साल 23 अक्टूबर को उनकी बरसी है। इस दिन उन्हें शहीद किया गया था कीनिया में, और इस हवाले से एक प्रोग्राम हुआ एतवार वाले दिन। कल इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम लोग लंदन गए, वहाँ जाके हमने प्रोग्राम किया। मैं भी इसमें मेहमान था, साबिर शाकिर भाई भी थे। शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से भी एक ऑडियो पैगाम आया था, वो भी सुनाया गया। शहीद अरशद शरीफ की 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई। कुछ उनके दोस्त हैं, आमिर मतीन साहब, दीगर कुछ और दोस्त हैं, अमीर अब्बास साहब, सिद्दीक जान साहब, दीगर और सहाफ़ी भी थे। तो इन तमाम ने वहाँ बातचीत की और साबिर शाकिर भाई ने बड़ी तफसीली बातचीत की केस के हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ना हम भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे। ये एक ऐसा केस है कि जो तारीख़ में ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसके मुद्दई हम तमाम सहाफ़ी हैं। आज कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। जो नहीं बोल पा रहे उनके दिल में भी दुख है, और कल वो ये सब आवाज़ उठाएंगे। ये जिन लोगों ने जुल्म किया है वो हमेशा इन सीटों के साथ चिपके नहीं रहेंगे। हम उन्हें कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। जब ये मतला साफ होगा तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी सिर्फ इंतज़ार हम ये करते हैं कि जो बातें हम करके आए, जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने कौन से मज़ीद टाउट्स और असासे लॉन्च करती है ताकि वो बेनकाब हों और हमें पता चले कि कौन कौन आजकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए टाउटगिरी का काम कर रहा है। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों में से मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन अब इसका जवाब देने के लिए लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था। ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी इस उम्र में आके बंदा कम से कम ये कर लेता ना कि मेरी उम्र की शर्म हो जाए। यानी शर्मिंदा भी नहीं होते। बहुत अजीब किस्म की डिटाई है। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार से इलेक्शन हार गए थे और जनरल बाजवा से कह के इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए थे बगैर इंतखाबी निशान के, और इनकी हार अनाउंस भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए थे। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क की दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमारा तो काम हो गया, काम बन गया, कमाल काम हो गया, हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई, और कामयाबी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इमरान खान समझा रहा था। इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, उस पॉलिसी के ऊपर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सियासी लोगों को आगे लेकर आएँ, कबायली जरगे से बातचीत करें। ये मामला हल की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान को देखें। पहले तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक नुक्ता नज़री अलग था ना। जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफगानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए आका, क्या करना है, तो ट्रंप ने ही फैसला करना था जो भी करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो कम हो रहा है। वहाँ पे तारीखी नौयत के बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। इतने बड़े एहतजाज पहले अमरीकी सदूर के खिलाफ हमने नहीं देखे। एहतजाज होते रहते हैं अमेरिका में, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज एहतजाज बहुत बड़ी कंपेन बन गई है। नो किंग्स मूवमेंट, कि कोई बादशाहत नहीं है, ये मूवमेंट चल रही है वहाँ पे अमेरिका में, ट्रंप के खिलाफ चल रही है। और ट्रंप ने लोगों को चिढ़ाने के लिए एक अजीबोगरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो लगा दी। वो लोग और चिढ़ गए। को कहा जा रहा है को 70 लाख लोग बाहर आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा आ गए, और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहाँ पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियाँ होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया वहाँ पे, ना गोलियाँ चलाई गई। ये अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन, लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती हैं मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का खतरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं।
لیکن میں جو آپ کو نیوز دے رہا ہوں یہ میں اپنے سورس سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کے پاس یہ اطلاع ہے کہ بھارت بہت جلد اگلے 1 یا 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور جیسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے میں افغانستان کے ساتھ ایک پنگے میں لگاتار رہنا اور پھر بھارت جیسے خطرے کا سامنا کرنا، یہ دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم ہو سکتی تھی۔ لہذا اس وقت پاکستان نے فوراً کوشش کی، قطر کو بیچ میں ڈالا، اور پھر ہمارا ایک سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا۔ اب سیز فائر کا معاہدہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور خبر آئی ہے جو بڑی تشویشناک ہے۔ خبر یہ ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کام ڈالا گیا، اور افتخار فردوس صاحب ہیں اور بڑے تجربہ کار آدمی، انہوں نے اس کی نشاندہی کی۔ پھر ہمارے کچھ اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ قطر نے پہلے جو ایک جاری کیا تھا اعلامیہ، قطر سے جاری ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا، اس اعلامیہ میں ورڈ بارڈر استعمال کیا گیا تھا، سرحد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں۔ لیکن پھر طالبان کے کہنے پہ اس لفظ کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ افغانیوں کا یہ ماننا ہے، چاہے وہ طالبان ہے چاہے وہ طالبان نہیں ہے، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طالبان کی یہ سوچ ہے، نہیں، یہ افغانستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ بعض اوقات ہوتی ہے۔ افغانستان میں رہنے والے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے، یہ کوئی مستقل سرحد نہیں ہے، ہمیں اس کے آر پار جانے کا پورا حق ہے۔ دونوں طرف ہمارے لوگ رہتے ہیں، قبائل رہتے ہیں، یعنی آدھا گاؤں جو ہے وہ افغانستان میں، آدھا گاؤں پاکستان میں ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لوگ آپس میں نہ ملیں؟ تو وہ اس کو بارڈر تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیا قطر نے کہ لفظ بارڈر ختم کر دیا۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ اعتراض کوئی نہیں کیا، خاموشی۔ دیکھیں، قطر کچھ کرے، یو اے ای کچھ کرے، یا سعودی عرب کچھ کرے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے، ایون اب تو کوئی اسرائیل بھی کچھ کرے، تو پاکستانی حکمران نہیں بولتے، یہ خاموش رہتے ہیں۔ اور پاکستان نارملی کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ پنگا نہ لے، کیونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ دیرینہ اور بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں، یہ کاروبار بھی یہیں پہ جا کر کرتے ہیں، معاملات بھی اپنے انہی کے سامنے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین پاکستان میں، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مئی میں جو ایک لڑائی ہوئی تھی نا انڈیا اور پاکستان کی، جس میں انڈیا کے طیارے گر گئے تھے، میاں نواز شریف کو اب وہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اب سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ مئی والے انسیڈنٹ کا۔ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ مئی میں ہوئی تھی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ اکتوبر کے مڈ میں آ کے، بلکہ مڈ کے بھی بعد، میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی تو لڑائی لگی تھی، اور اب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ کیا بات ہے میاں صاحب کی! میاں صاحب آپ صرف محض 6 مہینے لیٹ ہے، 5 مہینے، لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ کمال دیا۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہوا کہ لڑائی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے میاں صاحب کہ لڑائی تو گزر گئی ہے، تو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مودی صاحب کو اپنے گھر شادی پہ بلا لیا بغیر ویزے کے، باقی لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آ گئے تھے۔ آپ وہی ہیں نا جن کی دلچسپی کشمیری قیادت سے ملنے سے زیادہ بھارتی کاروباری حضرات سے ملنے میں رہتی ہے۔ میاں صاحب آپ وہی ہیں نا جو ساڑیاں اور آموں کے تحفے بھجواتے ہیں، اور وہ وہاں سے آپ کو الزامات بھجواتے ہیں، وہی ہے نا میاں صاحب آپ۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حملہ تو ہمارے اوپر نریندر مودی نے کیا تھا آپریشن سندور، اور اناؤنس کر کے کیا تھا، اس وقت آپ بولے نہیں، ایک لفظ نہیں بولے، اور جب لڑائی ختم ہو گئی، لوگ بھول بھال گئے، تو میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ بھائی کون دیکھ رہا ہے میلی آنکھ سے؟ افغان حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو گئے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انڈیا نے آپ کو جب میلی آنکھ سے دیکھا تھا تو آپ کا ٹویٹر بالکل خاموش رہا، اور کئی مہینے تک خاموش رہا، اور اب جا کے میاں صاحب کا لگتا ہے ٹویٹر سلو ہے، یا میاں صاحب کا اپنا ہی کوئی سسٹم سلو ہے کہ میاں صاحب کو مہینے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں۔ جب پاکستان واپس آنے کا وقت تھا میاں صاحب آئے نہیں، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو میاں صاحب پاکستان آ گئے، پھر میاں صاحب وزیر اعظم بن نہیں سکے، اس بات کا بھی انہیں بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی مصیبت اور پڑی ہوئی، یہ جو سہیل افریدی ہے نا، ایک تو یہ ہاتھ نہیں آ رہا، اس نے اب جو ایکٹیویٹی کی ہے نا کہ جرگہ بلائیں گے، اور ایک بڑا جرگہ بلائیں گے قبائلی علاقوں کا، سرداروں کا، عمائدین کا، یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی۔ اس سے پہلے جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پرابلم ہو گیا تھا گنڈا پور کے دور میں کہ انہوں نے بہت پریشر بنا لیا تھا۔ گنڈا پور کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی تھی، پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک پولیس کا آپریشن بھی ہوا تھا جس میں پیراملٹری بھی موجود تھی، اور پھر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے، بڑا رولا پڑ گیا تھا، بعد میں فائر فائٹنگ کے لیے گنڈا پور کو بھیجا بھی گیا تھا۔ لیکن پوری کوشش کی گئی کہ ایک تو جرگہ کامیاب نہ ہو، اور اگر ہو جائے
تو اس کے مطالبات دب جائے مختلف خبروں کے اندر. اب دوبارہ جرگہ بلایا جا رہا ہے اور بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کھلبلی مچ گئی, پریشانی ہو گئی کہ یہ جرگہ جو ہے رپورٹ ہوگا پورے پاکستان میں, سوشل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا, رولا پڑے گا. اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس کو خود کر رہی ہے تو وہ سسٹم سے بھی اس کو سپورٹ لے کر دے گی. لیکن ایک میری گزارش ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو, یا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, انہیں ہر لحاظ سے اس جرگے کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا ہوگا, اور انہیں خاص خیال رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ جرگہ ہے اور دشمن اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. جو دہشت گرد ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ایسا کچھ نہ ہو. ناظرین, اسرائیل نے عملی طور پر جو جنگ بندی ہے وہ ختم کر دی. میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. خبریں آ گئی ہیں پوری دنیا سے, خبریں یہ آ گئی ہیں کہ اسرائیل نے محاصرہ بحال کر لیا. امدادی جو سرگرمیاں ہو رہی تھی, جو فلسطینیوں کے لیے کھانا آ رہا تھا, پانی آ رہا تھا, دوائیاں آ رہی تھی, امداد آ رہی تھی, وہ سارا سلسلہ بھی اسرائیل نے روک دیا ہے اور بمباری بھی شروع کر دی ہے. حماس کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا, ایک اسرائیلی وزیر کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا. وزیر دفاع جو ہے اسرائیل کا, اس نے حماس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے ڈالا ہے. 20 مقامات پر فضائی حملے اسرائیل نے کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں, 20 مقامات پہ. اور یہ بھی جنگ بندی ہے جس کے اوپر پاکستان دستخط کر کے اترا رہا ہے, جس پہ روزانہ کی بنیاد پہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو کریڈٹ چاہتا ہے, ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو اور یہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ چاہتا ہے. یہ ان ساروں کو کریڈٹ چاہتا ہے جو بمباری ہو رہی ہے, جو اس کے اندر شامل تھے. بہرحال حماس نے کیا کہا میرے خیال میں پہلے وہ سن لیں. حماس نے کہا کہ ہم نے معاہدے کی مکمل پابندی کی ہے, کوئی خلاف ورزی نہیں کی. قابض اسرائیل نے پہلے دن سے معاہدہ توڑا ہے اور عام شہریوں پر حملے کیے, امداد روکی ہے, خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا, شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے, تباہی کا ذمہ دار اسرائیل ہے. یہ جناب حماس کا سٹیٹمنٹ ہے. RTE اردو کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ چھپا ہے. اب یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, ایک انٹرویو چل رہا تھا, اور یہ اسرائیلی ٹیلی ویژن ہے جس کے اوپر یہ انٹرویو چل رہا تھا, کیونکہ اس میں جو عبرانی زبان ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو وہ اسرائیلی بولتے ہیں, اور وہ اسی طرح اس کا رسم الخط بھی الگ ہے. اس میں جو ہے نا وہ ایک بن گویر ان کا ایک وزیر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اب جب کہ ہمیں یرغمالی واپس مل گئے ہیں, یعنی جو ہمارے لوگ حماس کی قید میں تھے, جب ہمیں وہ سارے واپس مل گئے ہیں, ہمیں دوبارہ جنگ میں واپس آنا چاہیے اور غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دینے چاہیے. یہ جناب اسرائیلی وزیر کہہ رہا ہے, اور اس کے اوپر ابھی تک نہ امریکہ کی کوئی مذمت آئی, نہ پاکستان کی کوئی مذمت آئی, اور لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں, حملے نہیں رک رہے جو کیے جا رہے ہیں لگاتار فلسطینیوں کے اوپر. تو اب پاکستان میں جو تاشے بجانے والے لوگ تھے وہ جواب دیں نا. حافظ طاہر اشرفی صاحب تو مسجد اقصیٰ میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ سر مسجد اقصیٰ میں آپ اپنی مرضی سے نماز ادا نہیں کر سکتے, تو آپ مٹھائیاں کیسے بانٹیں گے؟ یہ صرف ایک ماحول بنایا گیا تھا اپنے یرغمالی واپس لینے کے لیے. اسرائیل کو اگر مسلمان ملکوں نے پابند نہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ نہ ڈالا تو یہ جنگ بندی پھر ختم ہی سمجھیں, بلکہ اب تو ختم ہو گئی ہے. اس کو اگر دوبارہ شروع کروانا ہے تو دباؤ انہیں ڈالنا پڑے گا, ورنہ میری دانست میں چیزیں ویسے ہی چلیں گی جیسے پہلے چل رہی تھی. ناظرین, عمران خان کی بہن نورین خانم نے کہا کہ عمران خان کے بقول وہ جانتے ہیں, یعنی عمران خان نے خود کہا کہ یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہے عمران خان کی حکومت آ جائے گی یا یہ حکومت کو گرا دے گا واپس آ کے باہر. یہ بات سچ ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق چھوڑا جاتا نا تو پچھلے سال جو وکلا نے ہمیں کیلکولیشن بتائے تھے, جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں, جو نیوٹرل وکلا بھی تھے, جو یہ کیس نہیں لڑ رہے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے, جرنلسٹ جو عمران خان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ 2024 میں کوئی, بعض اوقات لوگ کہتے تھے اگست میں, کچھ لوگ کہتے تھے نومبر تک عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے کیونکہ قانونی طور پہ ان کو جیل میں رکھنے کے جواز ختم ہو گئے. لیکن کیونکہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ جس دن وہ جیل سے باہر نکلے گا وہ پاکستان کے اندر اس کا سکہ چلے گا, وہ نکلے گا اور چیزوں کو کنٹرول کر لے گا, پھر لوگ اس سے اشارہ مانگیں گے کرنا کیا ہے. تو اس صورتحال میں یہ رسک نہیں لے سکتے. یہ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, یہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں. عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا, یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, اور چھڑوانے کے لیے پاکستان کی عوام کو رول پلے کرنا پڑے گا. ورنہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو جب تک یہ مکمل تباہی نہیں پھیر دیں گے تب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. ناظرین, مطیع اللہ جان صاحب کا ایک کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب 26 نومبر کو قتل عام ہوا تھا تو کچھ صحافی انویسٹیگیشنز کر رہے تھے, ان میں ایک مطیع اللہ جان بھی تھے. انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا, پھر انہیں اغوا کیا گیا, پھر گرفتاری ڈال دی گئی, تو منشیات کا مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیا.
بعد میں وزیر شدیر بیچ میں پڑے, رولا پڑ گیا, رانا ثناء اللہ نے کہا نہیں جی بڑی زیادتی ہوئی, ہم پولیس سے پوچھیں گے. وہ پتہ چلا پولیس نے چلان جمع کرا دیا مطیع اللہ جان کا. پورے اسلام آباد میں رولا پڑا ہوا ہے, صحافی رولا ڈال رہے ہیں, سیاستدان رولا ڈال رہے ہیں. تو یہ روٹین چیز ہے پاکستان میں. اب ذرا جو اسلام آباد کے ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ذرا رولا زیادہ ڈل جاتا ہے. ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو اسلام آباد میں نہیں رہتے, ہمارے لیے ذرا شور کم مچتا ہے. میری ابھی تھوڑے دن پہلے ایک گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہیں, اور ایک ایسے کیس میں نکلے جس کے سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں, ایک ایک چیز میرے پاس موجود ہے. میں نے 50 مقدمے میں نے بھگتے ہیں, لیکن کبھی اسلام آباد سے ایسی آواز نہیں اٹھی. تو اسلام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو باقی شہروں میں یا باقی علاقوں میں رہنے والے صحافی ہیں, ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی جرنلسٹ ہیں, ہمارے لیے بھی ویسی آواز اٹھایا کریں جیسے ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو مطیع اللہ جان صاحب نے حق ادا کیا تھا اس وقت صحافت کا, ثاقب بشیر صاحب نے بھی, اور ان لوگوں نے پورا زور لگایا تھا, پوری کوشش کی تھی کہ حقائق سامنے لے کر آئیں. اور یہ وہ وقت تھا جب حقائق سامنے لانا بہت ہی مشکل تھا, بہت ہی ٹف تھا. بڑے بڑے صحافی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر گئے تھے, تو ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا, اور اس کی پاداش میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا. بڑی زیادتی ہوئی. اب وہ معاملہ خاموشی سے پولیس نے چلان جمع کروا دیا جا کے. اندازہ کریں آپ, یعنی یہ اس نظام کی حالت ہے. بہت سارے جرنلسٹ اس کی مذمت کر رہے ہیں, بالکل کرنی چاہیے. یہ سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, بالکل یہ مطالبہ بھی کرنا چاہیے, بالکل جائز ہے. ناظرین, فضل الرحمان صاحب نے جیسے ہی احتجاج کا موڈ بنایا, ویسے ہی محسن نقوی صاحب پھولوں کا تحفہ لے کر پہنچ گئے. فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. اب میں امید کرتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کی طبیعت بحال ہو چکی ہوگی, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی کلیئر ہے, اور میں نے بہت پہلے کہی تھی, اور مجھے فخر ہے کہ وہ بات آج تک فضل الرحمان صاحب نے غلط ثابت نہیں کی, کہ فضل الرحمان صاحب خود سٹیٹس کو ہیں. فضل الرحمان صاحب کبھی سٹیٹس کو, اشرافیہ, اسٹیبلشمنٹ یا مافیاز کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ ہمیشہ ان کی سہولت کاری کریں گے, اور انہوں نے اپنی پوری جو سیاسی کریئر ہے اس کے اندر یہ بات بار بار ثابت کی ہے. ناظرین, تحریک لبیک اب ایک اور پارٹی بن گئی ہے جس کی خواتین کو اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں بڑے پیمانے پر خواتین کی گرفتاریاں ہوئی, انہیں گرفتار کیا گیا, ان کو اٹھایا گیا, ان کو اغوا کیا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اب اسی لسٹ کے اندر تحریک لبیک آ گئی. اچھا, تحریک لبیک کے بارے میں بتاؤ, ان کی خواتین کبھی احتجاج کرنے نہیں آتی. میں نے نہیں دیکھا ان کی خواتین آئیں اور احتجاج کریں, توڑ پھوڑ کریں, مار کٹائی کریں, یا کہیں پہ بھی آئیں کوئی ایک ٹائر بھی جلائیں. خواتین نہیں آتی ان کے, زیادہ تر میں نے نوجوان ہی دیکھے احتجاج کرتے ہوئے, مرد حضرات دیکھے. تو اب جناب تحریک لبیک کی خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس کی جانب سے, شیخوپورہ سے, شرک پور سے, پتہ نہیں کہاں سے, اور وہ خواتین جو ہیں ان پہ مقدمات درج کر کے انہیں عدالتوں میں پیش کر. اندازہ کریں آپ, یہ اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے. ناظرین, ایک اور بڑی عجیب خبر میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا تھا مخالفین کو تن کے رکھنے کے لیے, آپ کو یاد ہے وہ NCCIA. اب اس ادارے کے 8 افسران ابھی تک اٹھا لیے گئے. یہ جو رپورٹ ہے, یہ مختلف میڈیا نے اس رپورٹ کو جاری کیا ہے. علی حمزہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا. ماجد نظامی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ دوسروں کو اٹھانے والے اپنے پیٹی بھائی بھی غائب کرنا شروع ہو گئے. لاہور سے, اسلام آباد سے اور گجرانوالہ سے NCCI کے کئی افسران کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا گیا. لاہور سے پتہ چلتا ہے کہ 6 اٹھائے گئے ہیں, ایک گجرانوالہ سے اور ایک اسلام آباد سے اٹھایا گیا. اب یہ اپنے بندے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو گرفتار کریں نا, قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں لے کر آئیں, اس کی انکوائری کریں, اس کے ثبوت اکٹھے کریں. لیکن کیونکہ پاکستان میں ایک سلسلہ چل پڑا, سب سے آسان بندہ اغوا کرو, لے جاؤ, غائب کرو, مارو, کٹو, ذلیل کرو. وہ کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ, جو کمشنر تھا چٹھا راولپنڈی والا. پوری خبر ہے میرے پاس, آپ کو دیتا ہوں 1-2 دن میں. کمشنر چٹھا کے بارے میں میرے پاس کیا اطلاعات ہیں, تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.